बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेट डाइवर्जेंस का सवाल एक इंतहाई अहम सवाल है। मौजूदा हमारे मुल्क की या जो पाकिस्तान है, इसके अलावा यहाँ पे साथ में इंडिया है और दूसरे कई ममालिक जो जैसे चाइना है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और हैं, अरेबियन और दूसरे, वो सारे माशी तौर पर बहुत बैक, यानी अगर आप देखें तो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड जो वर्ल्ड है उसके मुकाबले में बहुत पीछे है। और ये जो इन दोनों के अंदर फ़र्क है वो कब से आना शुरू हुआ है, वो है 18वीं सदी से, जब ग्रेट डाइवर्जेंस हुआ। ग्रेट डाइवर्जेंस अभी अगली स्लाइड में हम उस पर तफसील से देखेंगे क्या मतलब है उसका। लेकिन ग्रेट डाइवर्जेंस का बुनियादी सा मतलब ये है कि इतने हज़ारों साल तक सारी इकानमीज़ एक जैसी चल रही थी, मोर और लेस सेम थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, सनती इनकलाब आया वेस्ट में, तो उसके बाद ब्रिटेन ने सबसे पहले, और उसके अलावा फ्रांस और जर्मनी और दूसरे मालिक ने भी उसके साथ तरक्की करना शुरू कर दी, जबकि बाकी दुनिया बहुत पीछे चली गई। चाइना और इंडिया फॉर एग्जांपल बहुत नीचे रहे। तो इस सवाल का जवाब जो बहुत सारे माहिर मईशत लोगों ने दिया है, स्कॉलर्स ने, और काफ़ी यानी 18वीं सदी के बाद तक मुसलसल इसके ऊपर बात होती रही है, लेकिन अभी तक कोई ये डिबेट क्लोज नहीं हुई। इसीलिए हम देखेंगे कि रिसेंटली ये जो एक काम जिस पर हम अभी बात करेंगे ज़्यादा तफसील के साथ, इन लोगों ने पुरानी अप्रोचेस को इस सवाल के जवाब के बारे में जो थी उनको चैलेंज किया है। तो देखते हैं सबसे पहले ग्रेट डाइवर्जेंस है क्या। तो अगर आप ये देखें सामने जो ग्राफ है, इसमें आपको दिखेगा कि ये जो 1000 जो क्रिश्चियन एरा है उसमें से लेकर आगे चलते जाएं और पीछे अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो 5-10 हज़ार जब तक की हिस्ट्री है वो ऐसे ही चलेगा। तो ये सारी जो इकानमीज़ हैं वो आलमोस्ट जैसे आप देख रहे हैं, ब्रिटेन की, फ्रांस की, जर्मनी की, इटली, स्पेन, जापान, चाइना और इंडिया, तो ये सब लोग जो हैं वो बराबर बराबर जा रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है 18वीं सदी के बाद, बल्कि थोड़ा पहले ही ये शुरू हो जाता है, लेकिन 18वीं सदी बाद शार्पली ऊपर चला जाता है। वो है ब्रिटेन सबसे टॉप पे, और उसके साथ जो कैचअप कर रहे हैं वो फ्रांस, जर्मनी वगैरह हैं, और जापान वगैरह भी है। लेकिन जो बाकी है, जैसे सबसे नीचे आप देखें चाइना और इंडिया की लाइन, वो उल्टा नीचे की तरफ जा रही है। अब यहाँ से डाइवर्जेंस शुरू हो गई, यानी एक एक ग्रुप ऑफ नेशंस जो है लेड बाय द ब्रिटेन, वो क्विकली और बड़े मार्जिन के साथ दूसरी दुनिया के जो इकानमीज़ हैं उसको पीछे छोड़ रहा है, और वो जो है इकानमीज़ वो बेचारी नीचे जा रही हैं। तो ये क्यों हुआ, वाई, और ये क्यों हुआ और ये ब्रिटेन में क्यों हुआ, ये सवाल है सबसे अहम। और इसी के ऊपर बहुत सारे माहिरीन मईशत ने और इकनॉमिक हिस्टोरियन ने और इकानमिस्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा बात की है। और हम देखेंगे चंद एक का नाम, और उनमें से सबसे एक को जो बिल्कुल मॉडर्न अप्रोच है, जो कि पुरानी अप्रोचेज को चैलेंज करती है, उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। तो अगर हम इस पूरी प्रेजेंटेशन का एक नक्शा देखें तो इंट्रोडक्शन आता है, एक फिर थीसिस स्टेटमेंट का मतलब है बेसिक आर्गूमेंट क्या है हमारा, और उसके बाद उस हमारा थीसिस स्टेटमेंट और हमारी जो बेसिक पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट है वो असल में हमारा नहीं है, वो जो आथर हैं जिन जो एक किताब के जिसका कि अभी हम तफसील से जिक्र करेंगे, उनकी किताब का हासिल है। फिर हम उसकी तफसील देखेंगे कि यूरोप सेंट्रिक अप्रोचेस जो हैं, जो ये समझती हैं कि जो ग्रेट डाइवर्जेंस है वो असल में यूरोप के कुछ इंट्रिंसिक, कोई इंटरनल, कोई ओरिजिनल, कोई एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से पैदा हुआ। और जो इसकी अपोजिंग होंगे वो ये देखेंगे कि वो यूरोपियन सेंट्रिक नहीं होंगे, मसलन वो इंडियन सेंट्रिक भी नहीं होंगे, लेकिन वो कम से कम इस अप्रोच को चैलेंज करेंगे कि आप सिर्फ यूरोप की निगाह से या उसी को सेंटर बना के देखें और मामले का जो सवाल है उसका जवाब तलाश करें। तो फिर कंक्लूजन में हम देखेंगे कि जो आथर है हमारे सामने, उनके नज़दीक असल वजह क्या थी कि बरतानिया जो है वो इस मामले में कामयाब हुआ कि रेवोल्यूशन वहाँ पे हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे हो जाए, और उसके नतीजे में उनकी इकानमी बहुत ही स्विफ्टली तरक्की करती जाए।
تو آخر میں کتاب کا ریفرنس. So again the question, why the great divergence occurred in Britain. تو اس کے معاملے میں دو اپروچز ہیں. دو سیٹ آف اپروچز ہیں. ایک ٹریڈیشنل ویوز ہیں جو کہ یورو سینٹرک ہیں، جو یورپ کو ہی بنیادی طور پر اس کا سمجھیں کہ اس کے سوال کا جواب یورپ کے اندر یورپ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور وجوہات بھی یورپ میں ہی تلاش کریں گے. اور دوسرا جو ہے گروپ ہے جو ریوائزڈ اور جو پولی سینٹرک ویو ہے، کہ مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے نہیں، آپ ایک ہی پوائنٹ کو لے کر اسی کی نظر سے یا اسی کو بنیاد بنا کر اس کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ یہ مختلف اطراف سے دیکھا جائے گا اور مختلف جو ریالٹیز ہیں جو یورپ سے باہر پائی جاتی ہیں ان کو بھی دیکھ کے تو پھر اندازہ ہوگا کہ اصل میں کیا ہوا ہے. تو جو ٹریڈیشنل ویو پوائنٹ والے لوگ ہیں وہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، جس میں مارکس آتا ہے، جس میں ویبر آتا ہے. یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی بڑے بڑے جو اکانومک ہسٹورین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں یورپ کے اندر ایک غیر معمولی انٹلیکچول اور کلچرل پروگریس ہوئی، جس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک سائنٹیفک یعنی سائنسی ذہن اور سائنسی کلچر پیدا ہوا. اب یہ سائنسی کلچر جو تھا وہ کچھ کے خیال میں انلائٹنمنٹ کی وجہ تھا. انلائٹنمنٹ اصل میں اس تحریک کو کہتے ہیں جس میں کہ مغرب میں کچھ اسکالرز نے، کچھ انٹلیکچوئلز نے یہ کہنا شروع کیا، جن میں کہ مثلاً کانٹ ایک بڑا آدمی ہے اور اس کے بعد بہت سارے اور لوگ بھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انلائٹنمنٹ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فری سمجھے، جو سپر نیچرل پاورز ہیں، خدا وغیرہ، دوسرے مذہب جو بھی ہے، اور اپنی ایبیلٹیز کے اوپر وہ اور صرف عقل کی روشنی میں ہی چیزوں کو سمجھے، بجائے اس کے کہ وہ وحی وغیرہ کی طرف جائے اور ما فوق الفطرت چیزوں کے بارے میں بحث کرتا رہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس یہ جو فکری انقلاب ہے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس سوچ رہے ہیں. لوگوں کے اندر ایک انوویشن، جدید بات کرنی اور نئی چیلنجز کا نیا کوئی سلیوشن وہ نکالنا، وہ ایک اہم ان کے ہاں ایک ویلیو بن گیا، ایک قدر بن گئی، جس کی وجہ سے وہ اس پہ زیادہ دھیان انہوں نے دیا. دوسری بات یہ ہے، ایک دوسرا بھی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پروٹیسٹنٹزم جو ہے، پروٹیسٹنٹزم یہ ہے کہ جو ویسٹ میں ایک تحریک چلی، یہ بھی 16ویں صدی کی اور اس سے پہلے کی تھی، جس میں یہ ایک مارٹن لوتھر تھا. اس نے یہ کہا کہ ہمیں یہ جو چرچ کا پرانا کنٹرول ہے اسٹیٹ پر اور ہر چیز پر اور ہمارے اجتماعی معاملات پر، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ ان کا جو کنٹرول ہے اسکرپچر کی انٹرپریٹیشن پر، وہ ختم ہونا چاہیے، بلکہ ورناکیولرز میں لوکل جو لینگویجز ہیں اس کے اندر بائبل کو ترجمہ کرنا چاہیے اور لوگ ڈائریکٹ سمجھیں. تو اس کے نتیجے میں انڈیویجولزم، انفرادیت اور اس طرح سے جو فری تھنکنگ ہے اس کو پروموشن ملی. اچھا، ایک دوسرا جو بڑا کنٹیسٹنٹ ہے فیکٹر، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر، یہ ٹریڈیشنل ویو پوائنٹ والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہے انڈسٹریل ریولوشن کا کہ وہ برٹن میں پیدا ہو، وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو جیولوجیکل اور ایکولوجیکل جو کنڈیشنز تھیں، وہ ہے کہ ان کو نا مثلاً ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ لکڑی ختم ہو رہی ہے، تو انہوں نے تلاش کیا کول. اب کول کو پھر انہوں نے اچھے طریقے سے ہارنس کیا، اس کو بہت دور سے اٹھا کے لندن تک لانا، اس کو وہاں کے لوگوں کو اور اس طرح سے انڈسٹری کو اور بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا اور اس کو ایکسپلائٹ پراپرلی کیا. تو اس کے نتیجے میں ان کو آسانی ہوئی کہ وہ شروع کے جو انڈسٹریل انوویشن تھیں یا جو بنیادی مشینیں جو بنائی گئیں، وہ اصل میں اس کے اوپر انرجی کو ہارنس کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوا. ایک تیسرا بھی ہے ایک امپورٹنٹ فیکٹر جس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے یورو سینٹرک ہے، کہ بھائی یورپ میں یہ ہو رہا تھا، یورپ میں یہ ہو رہا تھا، یورپ میں یہ ہو رہا تھا کہ وہاں پہ پولیٹیکل اور لیگل
آسپیکٹ ہی ہے جو اس سوال کا جواب دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹرانگ پراپرٹی رائٹس ریاست نے بنا لیے تھے اور اسٹیٹ سسٹم مضبوط تھا. اگر آپ کے پاس کوئی سرمایہ ہوتا تو آپ کو خطرہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی چھین لے گا یا کوئی بادشاہ واپس لے لے گا یا کوئی لینڈ لارڈ یا جو یہ جو ہوتے ہیں جاگیردار، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی پراپرٹی جو ہے اس کو پروٹیکشن مل گئی اور اس طرح سے آپ اس کو انہینس کر سکتے ہیں، اس کو مزید آپ فلرش کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ جو بھی انڈیورز ہیں یا جو بھی آپ سمجھیں کہ ایکسپیریمنٹس ہیں جو سائنٹسی، وہ آپ کر سکتے تھے، اور اس وجہ سے لوگوں نے اس کو کیا اور پھر کامیابی ہوئی. یہ سارے ایلیمنٹ جو ہیں، کوئی مختلف اپروچ جو آتھرز ہیں وہ کوئی پہلے والے کو انٹلیکچوئل اور کلچرل اسپیکٹ کو ہائی لائٹ کرتا ہے، کوئی جو جیولوجیکل اور ایکولوجیکل کو کرتا ہے، اور کوئی پولیٹیکل اینڈ لیگل کو کرتا ہے، لیکن ہیں سارے کے سارے ہی یورو سینٹرک. اب ایک آتھر ہے ہمارے پاس جنہوں نے تقریباً 1 دہائی پہلے یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے وائی یورپ گرو رچ اینڈ ایشیا ڈڈ ناٹ. تو پارتھا سراتھی ہیں. پارسا تراتی پارتھا پارسا تراس سوری پارتھا سراتھی جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یورو سینٹرک نیریٹو جو ہیں ان کی ایک ہسٹری ہے. یوں نہیں ہے کہ وہ مطلب اچانک ہی ایک ہی کسی ریسرچ کے نتیجے میں ایک فیکٹ سامنے آ گیا اور وہ سب نے ایکسیپٹ کر لیا، ایسا نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ شروع سے مختلف آتھرز نے ایک نیریٹو بنایا جس میں یورپ کو بہت اعلیٰ انٹلیکچل اور سائنٹیفک اور ہر طرح سے اوپر دکھایا، اور جو باقی ہیں جیسے کہ انڈیا فار ایگزامپل اس کو بہت زیادہ بیکورڈ اور لو دکھایا. تو اس میں مارکس کا نام بھی آتا ہے، ویبر کا بھی آتا ہے اور دوسرے بھی لوگ ہیں. ٹریڈیشنل یہ پارتھا سراتھی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل ویو پوائنٹ ہے اس کے اندر یہ پرابلم ہے کہ وہ اس بات کو نہیں اپنی بحث میں لاتا اور اکاؤنٹ فار کرتا کہ اور اگنور کرتا ہے کہ چائنا اور انڈیا جو ہیں وہ بھی انڈسٹریل ریولیوشن سے تھوڑا پہلے تک یورپ سے کسی اعتبار سے پیچھے نہیں تھے. مثلا سائنسی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، کلچرل اعتبار سے، پولیٹیکل اعتبار سے، اسٹیٹ سسٹم کے اعتبار سے. تو یہ بات وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں کہ انڈین اکانومی جو ہے وہ بہت پراپر چل رہی تھی اور کمپیریبل تھی، یعنی اس کے مقابلے میں تھی یورپین کے، اور یہ بات 18ویں صدی کے تک جا رہی ہے. اور کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کسی اگنورینس میں نہیں پھنسا ہوا تھا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک بڑی وہاں پہ تاریکی اور جہالت کی تاریکی تھی اور بہت غربت تھی، بیکورڈ تھا یہ، یا کوئی یہاں پہ ریاست اور کوئی نظم نہیں تھا، ڈس آرگنائز تھا، یا اور بھی بہت ساری جو بھی پرابلمس یہ جو یورو سینٹرک اپروچ والے انڈیا کے ذمہ ڈالتے ہیں وہ وہاں پہ نہیں تھی. اب اس کے لیے اس نے بہت زیادہ تفصیل سے ڈسکشن کی ہے اور بتایا ہے کہ 17ویں صدی تک انڈیا کے ہاں فلاسفیکل سائنٹیفک کیا کنڈیشن تھی، وہاں کی معاشی حالت کیا تھی، وہاں کی ایکسپورٹس کی کیا کنڈیشن تھی. ان میں سے ایک آدھ چیز جو ہے جس کو ہم تفصیل سے آگے لے کر بھی دیکھیں گے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جو مین آرگومنٹ ہے ہمارا اس کو بیان کر دیں، وہ اس کتاب کا اصل میں مین آرگومنٹ ہے، ہمارا نہیں کہنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو کول ہے یا اس کو ایکسپلائٹ کرنے کا جو فیکٹر ہے، اس کا کچھ رول تو ہے انڈسٹریل ریولیوشن میں، لیکن یہ کوئی بیسک یا پرائمری رول نہیں ہے. اور بیسک اور پرائمری رول جس چیز کا ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں کی برطانیہ کی جو اسٹیٹ ہے اس نے کچھ خاص پالیسیز اختیار کی جن کا یہ مقصد تھا کہ انڈیا کی جو بہترین کاٹن ہے جو وہاں کے لیے مسئلہ بنتی جا رہی تھی، لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے، ہر طرح کے لوگ اس کو پہنتے تھے، اس کو کس طرح سے کمبیٹ کیا جائے، اس کو کس طرح سے روکا جائے اور اس کو امیٹیٹ کیسے کیا جائے. اور دیکھیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم انڈین کاٹن کو امیٹیٹ کریں اور انڈیا سے نہ آئے، بلکہ ہم اس کو ایسی لیول پہ پروڈیوس کریں جیسے انڈیا میں ہوتی ہے. اور اس میں ان کو بڑی ناکامی ہوئی، 200 سال تک، لیکن وہ نہیں کر پا رہے تھے. بلاخر ان کو چونکہ یہ چیلنج درپیش تھا تو لہذا وہ آؤٹ آف دا باکس اس کے سلیوشن سوچتے رہے
اور لوکل جو پروڈیوسر تھے وہ بار بار شکایت کرتے تھے پارلیمنٹ کو کہ اس کو پابندی لگائیں، پھر انہوں نے پابندی لگا لی وہاں پہ پروڈکشن کی، پہلے مرحلے پہ یہ لگائی کہ آپ اس کو لوکل کنزمپشن کے لیے نہیں انڈین کاٹن یہاں آ سکتی، اور لیکن آپ یہاں سے آگے اس کو مثلا مزید دوسری جگہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے لا سکتے ہیں، لیکن پھر ختم بھی کر دی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک کوئی اس طرح کی جو باہر سے چیزیں آ رہی ہیں ان کو انہوں نے روکا، اور ساتھ ساتھ میں اپنی کلونیل پاور، اپنی استعماری قوت کی وجہ سے جو کالونیز تھی جن میں کہ انڈیا ہمارے سامنے زیر بحث ہے، ان کو ڈی انڈسٹریلائز کیا۔ اور یہ ڈی انڈسٹریلائزیشن جو تھی، اس یہ اور اوپر کے سارے فیکٹرز مل کے انہوں نے کمبائنلی جو ہے یہ افیکٹ ان کا پیدا ہوا کہ انڈسٹریل ریولیوشن جو ہے وہ بریٹن میں ہوا۔ اب اس کی تفصیل جیسے ہے کہ جو یورو سینٹرک ویو تھا، جو یہ کہتا ہے کہ جی یورپ کے اندر ہی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے یہ پیدا ہوا ہے وہاں پر انڈسٹریل ریولیوشن، وہ اس کے اندر یہ آتھر یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر متعدد فلاح ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شروع کے جو آتھر تھے جو انڈیا میں آ کے جنہوں نے لکھا، انڈیا کے اوپر لکھا، انڈیا میں آ کے دیکھ کے لکھا یا دوسروں کی شہادت پہ بیٹھ کے لکھا، ان میں مثلا سب سے پہلا فرانسسکو پیلساٹ ہے۔ یہ بندہ جو ہے 1620 سے 1627 تک کہیں انڈیا میں پوائنٹ تھا، ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم تھا، اور اس نے وہاں پہ وہاں کی ٹریڈ کے بارے میں اور پھر آخر میں کلچر اور سسٹم کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے، لکھ کے اپنی کمپنی کو رپورٹ پیش کی۔ اسی طرح سے فرانسکوائس برنیئر ہے، چارلس ڈی مونٹیکس کو ہے، یہ سارے لوگ اسی کے ایک دوسرے کے کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے اسی طرح سے انڈیا کو ایک اسٹیریوٹائپ بیکورڈ جگہ بیان کرتے رہے، تو آگے والے اس کو انکریٹیکلی لیتے رہے۔ اب پیلسرٹس جو ورک جو کتاب ہے جس کا نام ہے جہانگیرز انڈیا، وہ بڑی ہی مختصر سی کتاب ہے، 100 کچھ صفحے کی ہے، لیکن اس میں وہ عجیب طرح کی کنٹراڈکشن کا شکار ہے۔ وہ وہاں پہ رہ رہا ہے، 10-12 سال رہا ہے، اس نے وہاں پہ اپنی کمپنی کو اپنے ٹریڈ سیکرٹس جو ہیں وہ لکھے ہیں، وہ بتایا کہ ہم یہاں پہ کیسے اچھا ٹریڈ کما سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہاں کی بازاروں کا اور ان کا بھی حال بتایا۔ تو اس میں وہ بتاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اچھی ٹریڈ ہوتی ہے یہاں پہ، فلاں فلاں جگہ سے، لاہور سے، اور سے یہ جو آگرہ ہے اور فلاں، اور جہاں جہاں پہ اچھا اچھا انڈیگو پیدا ہو رہا ہے، کہاں کہاں پہ اچھا اچھا جو ہے وہ کاٹن پیدا ہوتی ہے جس کو ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اور لیکن جب آخر میں آ کے وہ ایک اوور آل کمنٹری کر رہا ہوتا ہے ملک پر، تو اس میں وہ پھر اس کو بہت بری حالت میں دکھاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، لوگ اپنی جو دولت ہے اس کو دبا دیتے ہیں کیونکہ حکومت اس کو چھین لے گی، اور اس طرح کی بے شمار باتیں جو ہے، اور وہ ایسی نیگیٹو کرتا ہے جس کو کہ بعد کے لوگ بھی بائی کرتے جاتے ہیں انکریٹکلی۔ بعد کے ہسٹورین جن میں ایڈم سمتھ ہے، کارل مارکس ہے، جیمز مل اور ویبر ہیں، انہوں نے اپنی اسیسمنٹ جو ہے انڈیا کی بیکورڈ اکانومک اور پولیٹیکل سائنٹیفک اسٹیٹ کے بارے میں جو پیش کی ہے، وہ اصل میں ان ارلیئر آتھرز کی فلاڈ ورکس کے اوپر اصل میں کھڑی ہے۔ وہ یہ آتھر یہ کہہ رہا ہے کہ پراپرٹی رائٹس اور کول جو ہیں ان کا اب ایک حصہ ہے کہ انہوں نے برطانیہ میں ایک ایسا انوائرنمنٹ قائم کیا کہ جس سے وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو ہارنس کریں، یوز کر سکیں، لیکن اصل مسئلہ ان کا یہ تھا کہ وہ انڈین کاٹن کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انڈین کاٹن کی بہت اعلیٰ کوالٹی تھی، اس کے لیے درجنوں حوالے اس کے پاس ہیں، یہ آتھر کے پاس، جو یہ بتاتا ہے کہ کیسے وہاں کے انڈسٹریلسٹ، وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ سارے کوئی پلی لے کے پارلیمنٹ جا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں انڈین کاٹن ہر جگہ پھیل گئی ہے، اور اس کو آپ سپریس کریں، کسی طرح سے پابندی لگائیں ہماری لوگ، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسری جگہ پہ، اور کورٹ میں بھی بہت سارے کیسز ہیں جن کا اس نے حوالہ دیا ہے کہ یہ یہاں پر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو، وہ اس کے خلاف کئی لوگوں نے کیس کیا کہ یہ وہاں سے انڈیا سے کاٹن لے آتے ہیں اور جو کہ ہمارے یہاں پہ ہم اس کا میچ نہیں کر سکتے۔ تو اس امیٹیشن کی جو تھی ان کی کوشش، اس کی وجہ سے جو بنیادی بریک تھروز جو ہوئے انڈسٹریل وہ ہوئے ہیں، جس میں کہ ایک چھوٹی چھوٹی مشینیں انہوں نے بنائی تھی، جنی جس کا نام ہے، ایک کا نام ہے واٹر فریم، اور اسی طرح سے میول ہے جو جو اسپننگ اور ویونگ میں
بہت شروع کی جو بیسک مشینیں ہیں وہ پیدا ہوئیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو پروموٹ کیا، اور اسی طرح سے وہاں پہ اچھا بلا ایک انڈسٹری کی جو بنیاد ہے وہ پڑ گئی۔ اس کے ساتھ یہ کافی نہیں تھا، اگر انڈیا سے امپورٹ ہوتی رہتی ہے تو پھر وہ ان کے لیے پرابلم اسی طرح سے ہے، لہذا انہوں نے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر سے نہ صرف پروڈکشن ختم کی، بلکہ وہاں کی علمی اور وہاں کی جو آرٹیسن اور سائنٹیفک پروگریس ہے، ہر طرح کی چیز کو وہاں پہ کرو کیا، تاکہ وہ مقابلہ نہ کر سکے اور ہمارے یہاں لوکل انڈسٹری ترقی کرتی جائے، کیونکہ ان کی یہاں پہ رول تھا تو اس لیے وہ کر سکتے تھے۔ یہاں تک گئے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے ہاتھ بھی کاٹے ہیں، کہ انگلیاں کاٹی ہیں، جس سے کہ وہ ویونگ اور کرتے تھے اور بہت اعلیٰ قسم کی کاٹن پروڈیوس کرتے تھے۔ تو جو بیسک کنکلوژن ہے اس پوری کتاب کا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ٹریڈیشنل ویو کہتے ہیں کہ انڈیا واز بیکورڈ وغیرہ، یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ پورے اس نے مطلب ایک تفصیلی ڈسکشن سے انڈیا کے پر کیپٹا انکم، وہاں کی جو کمرشلائزیشن تھی، وہاں کی جو ٹریڈ نیٹ ورک تھے، مارکیٹس تھیں کہ ان کو سب کو کیسے کیسے وہ ویل انٹیگریٹڈ تھیں، اور کیسے ایک بڑا اسٹرانگ گروپ ہے آرٹیسنس کا، ہنر مندوں کا، جو کہ وہاں پہ وائبرنٹ موجود تھا، سائنٹیفک نالج کوئی کسی کے پیچھے نہیں تھا، اور اچھی اچھی چیزیں جو اچھے جو جتنے بھی پروگرس کرنے کے طریقے تھے وہ نارمل اس زمانے میں ہو رہے تھے، اور اسی وجہ سے انڈیا کی جو کاٹن ہے وہ کمپٹیٹیو تھی اور فیوریٹ تھی، اور انگلینڈ میں فیوریٹ تھی، اور اس کے بعد آگے بھی جاتی تھی، مطلب انڈیا والے جو انڈیا کی جو کاٹن تھی وہ انگلینڈ جاتی تھی، وہاں سے تھوڑا بہت اس کے اوپر مزید کام کر کے وہ وہاں پہ بھیجتے تھے افریقہ وغیرہ، جہاں سے کہ وہ سلیب اس کے بدلے میں لے کے آتے تھے، اور سلیب کو انہوں نے پھر اپنی ویسٹ وہاں پہ کریبین میں امریکاز میں وہاں جا کے ان کو امپلائی کر کے ان سے پھر مزید وہ جو شوگر پلانٹیشن وغیرہ ہے اس کے ذریعے وہ بہت زیادہ پیسہ کماتے تھے۔ لیکن انڈیا کے ہاں جو انڈیا میں اس کے مقابلے میں کوئی کمپٹیشن نہیں تھا اس طرح کا جیسا کہ انگلینڈ کو پیش تھا، نہ ہی یہاں پہ کوئی انرجی کے چیلنج تھے، اور نہ ہی یہاں پہ ان کو کوئی امپورٹ کے چیلنجز تھے پہلے۔ یہ تو ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہاں پہ جب ان کی حکومت بن گئی تو انہوں نے ان کو یہاں پہ بالکل ہی انڈسٹری کو ختم کر دیا، اور یہاں سے پروڈکشن آلموسٹ فنش کر دی، اور ان لوگوں کو یہاں سے کہتے ہیں آپ را مٹیریل لے جاتے تھے، وہاں سے لے کے آتے تھے واپس، اور انڈیا جو ہے وہ کنزیومر بن گیا بجائے اس کے کہ پروڈیوسر بن رہے۔ تو یہ 100-200 سال کے اندر اندر انہوں نے اچیو کر لیا۔ تو اب انڈیا کی اپنی فیلئر نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ایکسٹرنل فورسز ہیں جو کہ، اور دوسرا جو انٹرنلی جو ان کو چیلنج وغیرہ جو ان کو ابھار سکتا تھا کہ وہ اس کام کو آگے چلائیں، وہ جیسے کہ برطانیہ میں تھا کہ ان کو ضرورت تھی کہ وہ ان کو ایک چیلنج درپیش تھا انڈین کا کاٹن کا اور انرجی وغیرہ کا، وہ یہاں پہ نہیں تھا، اس وجہ سے اس پر کام نہیں ہو سکا۔ برطانیہ میں جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا، اس قابل اسٹیٹ اس قابل تھی کہ وہ اس نے اپنے آپ کو اپنے لوکل لوگوں کو انکریج کیا کول کو یوز کرنے میں، انڈین کاٹن کو امیٹیٹ کرنے میں، اور ساتھ میں انڈیا کے اندر اور دوسری جگہ سے پروڈکٹس کو انہوں نے بین کیا، اپنی کلونیل جو ان کی استعماری طاقت تھی اس کو یوز کر کے انہوں نے انڈیا کی پروگرس کے راستے روک دیے۔ تو لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو برطانیہ کی اسٹیٹ پالیسیز اور ان کی جو کولونیل پاور کی مس یوز اور اس کا دوسری دنیا پہ ظالمانہ استعمال ہے، جس کی وجہ سے کہ وہ لوکل گروتھ ان کی وہ بڑی اور انڈسٹریلائزیشن تک پہنچ گئی۔ یہ جو کتاب ہے جس کے اوپر یہ ساری بحث ہے، جس سے میں نے یہ جو آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ اس کے آتھر ہیں پارتھا سراتھی پرسنن، اور ان کی کتاب کا نام ہے وائی یورپ گرو رچ اینڈ انڈیا ڈڈ ناٹ، کیمبرج یونیورسٹی نے چھاپی ہے 2014 میں۔ اور ایک دوسری کتاب جس کا میں نے بیچ میں حوالہ دیا تھا پیلساٹ کا، اور یہ جہانگیرز انڈیا ہے، اصل میں یہ ڈچ میں لکھی گئی تھی، پھر فرینچ میں ٹرانسلیٹ ہوئی، پھر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کی اس نے WH مور لینڈ اور P گیل نے۔
कैम्ब्रिज ने 1925 में छापी थी। ये दोनों किताबें आप ऑनलाइन PDF इसकी आपको अवेलेबल हो सकती है, और उम्मीद है कि यूज़फुल होगा। अगली डिस्कशन में हम एक दूसरे आथर हैं जिनका हम जिक्र करेंगे, और उसमें वो देखेंगे कि चाइना जो है, चाइना के बारे में भी सिमिलर कंडीशंस हैं कि वहाँ पर भी ये जो सवाल है कि चाइना में क्यों नहीं हुआ, क्या वो भी इतना बैकवर्ड था। और यूरोपियन ये कहते हैं कि था, यूरोसेंट्रिक जो अप्रोच है वो ये कहती है कि ऐसा ही था, लेकिन उसको भी क्वेश्चन किया गया है, और नेक्स्ट डिस्कशन में उस पर बात होगी। थैंक यू वेरी मच।